अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, अबवाब की 5 मंजिलें बयान की जा चुकी हैं। पहला बाब बाबुल हुज़्न था, दूसरा बाब खौफ था, तीसरा बाब इशफ़ाक़ था, चौथा बाब खुशू था और 5वां बाब इख़बात था। अब हम छठे मरहले में पहुँचे हैं, जहाँ अबवाब का छठा मरहला है, यानी बाब ज़ुहद। आप जानते हैं कि लफ्ज़ ज़ुहद इरफ़ान में कितना कीमती है और ख़ास तौर पर आरिफीन के लिए और सूफ़ियान किराम तो पहचाने ही जाते हैं मक़ाम ज़ुहद से। बाब ज़ुहद तो उनका वतीरा है, उनकी पहचान है, उनकी शिनाख्त है और ये वो डिग्री है जो उरफ़ा को दी जाती है कि जिसे मक़ाम ज़ुहद कहा जाता है, ज़ाहिदाना ज़िंदगी। ज़ुहद क्या है? गैर खुदा से बेरग़बती है। गैर खुदा से रग़बत न रखना, गैर खुदा से तर्क ताल्लुक़ करना, ये ज़ुहद कहलाता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, इस्लामी ज़ुहद ये नहीं है कि इंसान गोशा नशीनी इख्तियार कर ले और जो है माशरे से दूर हो जाए, समाज से दूर हो जाए, ख़ानदान से दूर हो जाए, कबीले से दूर हो जाए, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाए, बीवी बच्चों से दूर हो जाए और कारोबार और तमाम ज़िंदगी के तमाम उमूर से चश्म पोशी कर ले। बल्कि वो चीज़ें जो इंसान के क़ुर्ब इलाही में माने होती हैं, वो ताल्लुक़ात और वो रिश्तेदारियाँ जो इंसान को क़ुर्ब इलाही से या अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ने में माने होती हैं, उन्हें तर्क करे। वो रिश्ते तर्क कर दे कि जो रिश्ते उसके लिए माने होती हैं, कि जिसके ज़रिए से वो क़ुर्ब हासिल नहीं कर पाता, जो अल्लाह की मोहब्बत में रुकावट पैदा करे। वरना वो चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में इजाफ़ा करे, हुक्म खुदा के मुताबिक अगर इंसान ज़िंदगी गुजारे और उसके हुक्म के मुताबिक अगर इंसान जो है अपने बच्चों से ताल्लुक़ क़ायम रखे ताकि क़ुर्ब नसीब हो, उसके हुक्म के तहत हो, तो फिर इसे जो है ऐसी ज़िंदगी को माने ज़ुहद नहीं तसव्वुर किया जाएगा, ज़ाहिदाना ज़िंदगी के ख़िलाफ़ नहीं समझा जाएगा। चुनांचे ताल्लुक़ात रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो ताल्लुक़ात ऐसे न हो कि जिन ताल्लुक़ात की बुनियाद पर इंसान अल्लाह से दूर हो जाए और ये ताल्लुक़ात उसको राह हक़ में, राह ईमान में रुकावट का सबब बन सकें। चुनांचे शेख अब्दुल्ला अंसारी ने ज़ुहद के लिए जिस आय करीमा से इस्तिफ़ादा किया है, वो बिल्कुल अलग आयत का उन्होंने इंतख़ाब किया है। वो है आयत के बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, यानी ज़ख़ीरे इलाही तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, ये इसलिए उन्होंने कहा है कि लोग ज़िबाइश व आराइश दुनिया ही को एक ज़ख़ीरा मानते हैं और उसी को जो है सब कुछ तसव्वुर करते हैं और उसमें जो है खप जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को गोया मशगूल कर लेते हैं दुनिया की ज़िबाइश में और उसी को ज़ख़ीरा समझकर और उसी को अपने हक़ में बेहतर समझते हैं दुनियादारी को और उससे दुनिया से ताल्लुक़ात जोड़ लेते हैं। यहाँ इस आय करीमा को पेश करने का मकसद यह है कि इंसान दुनियादारी को कोई दर्जा न दे, उसे कोई बेहतर न समझे,
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کو ذخیرہ آخرت سمجھے، ذخیرہ الہی کو بہترین توشہ سمجھے۔ تو زہد در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت کا نام ہے اور دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے۔ انسان استعمال تو کرے ہر چیز کو، لیکن اس کے ساتھ تعلق خاطر نہ جوڑے اور اس سے رشتہ نہ جوڑے، اور وہ چیزیں انسان کے لیے فریب کا سبب نہ بن جائیں، دھوکہ نہ دے یہ ساری چیزیں انسان کو۔ لیکن اگر یہی چمک دمک اگر رضا الہی اور قرب پروردگار کے لیے مانے ہوں تو یقیناً جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہیں۔ اور اگر یہ تعلقات سے انسان کے قرب میں اگر اضافہ ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس طرح سے بھی انسان جو ہے دنیا میں رہ کر بھی قرب حاصل کر سکتا ہے اور بازار میں رہ کر بھی قرب حاصل کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں دنیا و آخرت کے لیے وہ ذخیرہ بن سکتا ہے۔ اب زہد کے جو درجات بیان کیے گئے ہیں، پہلا درجہ جو ہے وہ ہے زہد در شبہات، یعنی انسان حرام سے تو پرہیز کرے، لیکن جہاں شبہ ہو حرمت کا اس سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرے، جہاں حرمت کے شبہات ہوں وہاں سے بھی دوری اختیار کرے، ورنہ محبوب کی توبیخ کا جو ہے سبب بنے گا، اس کو فاسقین میں شمار کیا جائے گا۔ تو زہد کی یہ قسم جو ہے وہ عوام سے مخصوص ہے، کیونکہ عام لوگ اسی طرح سے قرب پروردگار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح سے شبہات سے بچ کر چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرب حاصل کریں۔ تو یہ ایک درجہ ہے یقیناً زہد کا، ایک مرحلہ ہے یقیناً، یہ ایک درجہ ہے کمال کا یقیناً، زہد کی ایک قسم ہے حقیقت میں، اور یہ عام لوگوں کے لیے ایک واقعی ایک مشکل کام ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر وہ شبہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے یقیناً، لیکن دوسرا مرحلہ اس سے بھی بلند ہے۔ وہ دوسرا درجہ جو زہد کا ہے وہ زاہدانہ زندگی ہے۔ زاہدانہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاضل امور سے چشم پوشی کرے، یعنی وہ امور جو رہزن ہیں، وہ امور جو اسے گمراہ کرنے والے ہیں، وہ بے فضول کی چیزیں جو ضروری بھی نہیں ہیں، لیکن وہ زرخ و برخ لوگوں کی خاطر، عوام کی خاطر، کہ لوگ کیا کہیں گے، عوام کیا کہیں گے، تو اس طرح عوام کی خاطر اور ان کی پسند کی خاطر انسان کچھ ایسے امور بجا لاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مثال کے طور پر اس کے لیے کپڑا ضروری ہے، لیکن ایسا کپڑا کہ جو دوسروں پر جو ہے تفاخر کا سبب بنے، یہ فضول امور ہے۔ یہ تمام چیزیں، مثال کے طور پر اس کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے، لیکن برانڈ والی گاڑی، ایک ایسی گاڑی کہ جو دوسروں پر تفاخر کا سبب بن سکے، یہ جو فضول امور ہیں کہ جن میں انسان سر کھپایا ہوا ہے، اگر ان چیزوں میں اگر کوئی سالک مشغول ہو جائے، زندگی کے ان امور میں جو اس کو پراکندہ کرنے والے امور ہیں، تکثر ہے، اس سے انسان پرہیز کر کے چاہے کہ زاہدانہ زندگی گزارے، تو یقیناً وہ اس مرحلے پہ پہنچ جائے گا جو زاہدین کا مقام ہے، وہ جو درجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زاہدانہ زندگی گزارنے والوں کے لیے رکھا ہے، وہ اس مرحلے پر فائز ہو جائے گا۔ غیر ضروری امور سے وہ اپنے آپ کو بچائے اور ان امور میں اپنے آپ کو نہ پھنسائے، کہ انسان کا سر کبھی جو ہے وہ کیچڑ میں دھنس جاتا ہے جب وہ جو ہے مکان اور جو ہے اپنی رہائش گاہوں کو اتنا جو ہے تعمیر کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ رہنے کے لیے مکان تو تھا، لیکن آرائش والا مکان، زینت والا مکان، اور صرف جو ہے رنگ و روغن میں مشغول ہو کر وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غفلت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مرحلہ ہے۔ اس مرحلے سے اگر پار ہونا ہے تو اور بھی ایک مرحلہ ہے جسے جو ہے زہد کا تیسرا درجہ کہا جائے گا۔ زہد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سالک جس دنیا سے پرہیز کرتا ہے وہ اس کی نظر میں پست و حقیر ہو جاتی ہے، یعنی سالک کا حال جو ہے وہ راحت اور فراخی اور غربت و ناداری میں بھی یکساں رہے، یعنی اگر اسے کوئی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے تو دونوں صورتوں میں، یعنی دولت کا آنا اور دولت کا نہ آنا،
اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہو۔ زاہد کے لیے ایسا نہیں کہ اس کی نظر میں اچھا لباس اور جو ہے برا لباس دونوں اس کی نظر میں ایک جیسے ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز جو ہے رغبت دینے والی ہے یا ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کی نظر میں قیمتی ہے، تو زاہد وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ضرورت والی سمجھتا ہے، قیمتی چیز اس کے نظر میں کوئی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی سالک اپنے اکتسابی عمل کو نہ دیکھے بلکہ اس کی نگاہ حقائق کے وادی میں رہے۔ زہد در زہد کی یہ قسم جو ہے خاص الخواص سے مخصوص ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد سالک صرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اس کے سوا کسی کی عظمت اس کا وہ قائل نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی عظمت کا وہ قائل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ میں عظمت خالق جاگزی ہو گئی، اس کے دل میں عظمت خالق جاگزی ہو گئی ہے۔ اب وہ ہر چیز پہ بے رغبت ہو گیا، وہ حقیقت کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر چڑھے ہوئے رنگ و روغن کو نہیں دیکھتا۔ اس کے نزدیک جو ہے کوئی چیز جو ہے یہ نہیں کہ یہ خراب ہے تو خراب ہے، یہ اچھی ہے تو اچھی ہے، اچھی ہو یا خراب ہو، وہ حقیقت کو دیکھتا ہے۔ اور لوگوں کی نظر میں کم قیمت کا ہونا اور زیادہ قیمت کا ہونا اس کے لیے کوئی جو ہے فرق نہیں پیدا کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں زہد پیدا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔